पाकिस्तान आलमी मादनी शोबे में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, इक्तिसादी तरक्की कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान को मादनी शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन की ज़रूरत है। पाक फौज सरमायाकारों के मफाद और एतमाद के लिए फ़ाल इक़दामात यकीनी बनाएगी। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी वसाइल मौजूद हैं। इनसे कर्जे उतारकर IMF को खैर बात कह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को सबसे बड़े कोयले के ज़खायर यहाँ हैं। बलूचिस्तान में कानकनी से रोजगार के मौक़े और समाजी और माशी तरक्की होगी। मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। मादनी वसाइल से मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद होगा। जल्द पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों का तबादला। बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान मुआहिदा। रेकोडिक और अहम मादनी मंसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल समेत दीगर वज़रा की भी शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। का तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मादनी वसाइल को बरोकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। विफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मुआशी महाज पर कामयाबियाँ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की मोतरफ हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। हुकूमत मादनी वसाइल को बरूएकार लाने के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़। कारकुनों का पुलिस पर पथराव और नारेबाजी। बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में लिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आलिया हमजा और शफकत आवान को भी हिरासत में लिया था। साहबजादा हामिद रजा ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस से रिहाई के बावजूद बानी PTI की बहनों का शादी हॉल में धरना। पुलिस की अलीमा खान और दीगर बहनों को घर जाने की पेशकश। अलीमा खान बानी PTI से मुलाकात ना होने तक ना जाने के लिए बज़िद। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत कर दी। पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और उसके साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी ने बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। कहती हैं, सोशल मीडिया और फुटेज के जरिए अवाम के सामने इस ड्रामेबाजी की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी। फसादी टोले का ये सब कुछ बानी PTI से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक फ्लॉप शो था। बानी PTI ने डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। नून लीग वाले कहते हैं, बानी माफ़ी मांग लें तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। इससे जाहिर होता है ये सियासी मामला है। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा, आज मुलाकात का दिन था लेकिन यहाँ पुलिस देख लें। इस वक्त मुल्क में आइन और कानून नहीं, पुलिस रेंजर्स रियासत के हथियार हैं। जेल कानून के मुताबिक कैदी के भी हुकूक होते हैं। PTI सियासी जमात है जिसके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाना कोई नई बात नहीं। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से बातें सिर्फ मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं।
شبلی فراز کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتے. بانی پی ٹی آئی کی نہیں ملک کی ہے. اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں؟ ملک کو قرض پر چلایا جا رہا ہے. حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں. سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں ہیں. پی ٹی آئی کی بین الملک فنڈنگ بھی رک گئی کیونکہ سپورٹرز کو پتہ چل گیا ہے کہ سب نے فنڈنگ کے نام پر اپنی دکانیں کھولی ہیں. سینیٹر فیصل وافڈا کا انکشاف. کہتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا پی ٹی آئی میں شدید دھڑے بندی اور گروپنگ ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف اپنی ہی جماعت کے سازشی سامنے آ گئے. پی ٹی آئی میں سب کو سب مل رہا ہے. مال بھی، آزادی بھی اور سیاست کرنی بھی. نہیں ملا کچھ تو بانی پی ٹی آئی کو نہیں ملا. مائنز اینڈ منرلز بل کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کرنا مذموم عزائم کو ظاہر کرتا ہے. خیبر پختونخوا میں کون کون مال بنا رہا ہے اسے سب کے سامنے لائیں گے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی تہلکہ خیز گفتگو. کہا مذموم عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی کوشش کی. پی ٹی آئی کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت جلد خیبر پختونخوا میں قدرتی وسائل میں کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے. انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دلائل کے لیے مزید وقت مانگ لیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی. 1 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے. ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے فیصلے سے منع کیا ہے مگر پروسیڈنگ سے نہیں. چیف الیکشن کمشنر کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ. بیرسٹر گوہر نے کہا میرے پاس دستاویزات ابھی موجود نہیں، کچھ وقت دے دیں. الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی. لوگ بانی پی ٹی آئی کی شہرت سے خوفزدہ ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا بیان. کہتے ہیں 2022 میں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بات چیت کے لیے مجبور کیا تھا. بات چیت کو ڈیل سے تعبیر نہ کیا جائے. بات چیت پر رضامندی کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ بڑا پن ہے. بانی پی ٹی آئی کو قوم کے مستقبل کے لیے بات چیت کرنے کی تجویز دی اور وہ راضی ہوئے. پی ٹی آئی میں معمولی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. شریف خاندان میں اقتدار کے حصول کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے. مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بولے پیپلز پارٹی کو بھی بھٹو کے اصل وارث کی فکر کرنی چاہیے. بھٹو کے اصلی وارث سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی حواس باختہ ہو چکی ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملا. بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر فضل چودھری کا تقریب سے خطاب. کہا ایک جماعت کی طرف سے مسلسل انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی دور میں آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی اور ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری حکومت نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کی. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف انتشار پھیلانے کی ایف آئی اے تحقیقات کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے بھی جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا. جے آئی ٹی نے 4.5 گھنٹے رؤف حسن اور شبلی فراز سے سوشل میڈیا پر بیانات سے متعلق پوچھ گچھ کی. دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنماؤں ارسلان خالد، عالیہ حمزہ، حماد اظہر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ میں ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے سے متعلق پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت. انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 روز میں پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس کیے کہ مردان میں مشال خان کے قاتل کا واقعہ ہوا تھا. کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا. انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کریں. انسداد دہشت گردی کی عدالت پرفارم کر سکتی ہے. پنجاب میں 9 مئی واقعات سے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. پنجاب حکومت کی 9 مئی واقعات میں مالی نقصان سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 38 شہروں میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا.
لاہور میں 11, راولپنڈی میں 2 کروڑ 60 لاکھ اور میاں والی میں 5 کروڑ روپے کے املاک کو نقصان پہنچا۔ 9 مئی کو ایک ادارے پر حملہ کیا گیا، 319 مقدمات درج ہوئے۔ 9 مئی واقعات کے 24,595 ملزمان تاحال مفرور، 11,000 سے زائد ملزمان گرفتار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع، 9 مئی جینا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ سمیت توڑ پھوڑ کے مقدمات کی سماعت۔ اے ٹی سی نے فواد چوہدری، مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ، علی وڑائچ سمیت دیگر کی ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 13 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی چانگ پنگ جاؤ کی ملاقات۔ ملک میں ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال اور اختراعی علوم کے ذریعے ترقی کے ویژن کو اپنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز سکھا کر عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے اور نئے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات۔ ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے ڈی جی این سی سی آئی اے کو خصوصی ہدایات بھی دی۔ محسن نقوی کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف ملک بھر میں سخت کریک ڈاؤن کا حکم، کہا تمام صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی، مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایس او ایس چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر سے ملاقات۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے تحفظ، تعلیم اور ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے اشتراک کار کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایس او ایس ماڈل کے پنجاب میں فروغ اور بہتری کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ادارہ بے بس اور لاوارث بچوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکا ہے۔ ہر بچہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پنجاب اپنی ذمہ داریوں کو ماں کے جذبے سے نبھا رہی ہے۔ شہر عقائد میں بڑھتے ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک حادثات پر اظہار افسوس، کہا انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ مراد علی شاہ نے غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ شہر عقائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کراچی میں بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ ہم نے ہر حد تک کراچی میں امن کے لیے کام کیا۔ سندھ کا 97% بجٹ کراچی سے بنتا ہے۔ کراچی سندھ کے خزانے میں 90% سے زائد ٹیکس جمع کرواتا ہے۔ ایم کیو ایم نے الزام لگایا، کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ماضی میں بد امنی کا اہم کردار رہنے والے آج ہمیں بد امنی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے ایم کیو ایم نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ ایم کیو ایم سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ یہ گروہ نفرتوں کی سیاست کی کوشش کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کراچی کو کسی صورت بد امنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس۔ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا، کہا یہ امت مسلمہ کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ کے حوالے سے بھی اپنے مکروہ عزائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل کے مذموم منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ اہل فلسطین کے لیے ایک ہو جائے۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی پاک افغان سرحد چمن کے راستے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل جاری۔ ڈی سی چمن حبیب احمد بنگلزئی نے کہا کہ حکومت بلوچستان اور چمن انتظامیہ نے شہر میں
2 ہولڈنگ کیمپ قائم کیے ہیں۔ رجسٹریشن کے عمل کے بعد افغان باشندوں کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ 1 اپریل سے اب تک ملک کے مختلف علاقوں سے 2171 افغان باشندے چمن کے راستے واپس افغانستان بھیجے گئے۔ امریکی ٹیرف سے نمٹنے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تجویز دے دی۔ کہتے ہیں پاکستان کو ڈیوٹی کم کرنے کے بجائے امریکہ سے مزید اشیاء خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف لگانے کی بنیادی وجہ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا رہا اور اجناس کی عالمی قیمتیں گر گئیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فوری طور پر امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کرنی چاہیے۔ سگی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم الفت نے 28 سالہ بہن کو قتل کر کے اس کی لاش گھر کے باہر دفن کر دی۔ واقعہ تھانہ بنی گالہ کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر مقتولہ کی لاش برآمد کر لی۔ ملزم سے قتل میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملک میں حج آپریشن کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز روانہ ہوگی۔ حکام حج آپریشن کا کہنا ہے مدینہ کے لیے پہلی پرواز 285 عازمین حج کو لے کر رات 10:15 پر روانہ ہوگی۔ ابتدائی تمام پروازیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ 14 مئی سے حج پروازیں جدہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوں گی۔ امریکہ میں کئی یونیورسٹیز کے بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ۔ ہارورڈ، اسٹینفورڈ، UCLA، یونیورسٹی آف میشیگن سمیت کئی تعلیمی ادارے شامل۔ ویزا منسوخی سے پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی متاثر۔ امریکی میڈیا کے مطابق UCLA میں 12 طلباء اور گریجویٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ یونیورسٹی آف میشیگن کے ایک طالب علم نے ملک چھوڑ دیا۔ بیشتر ویزے سیوس سسٹم کے آڈٹ کے دوران منسوخ کیے گئے۔ غزہ جنگ کو روکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران اور تجارت پر بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات چیت اگر کامیاب نہ ہوئی تو ایران بڑے خطرے میں آ جائے گا۔ ٹرمپ کی مزید ٹیرف کی دھمکی پر چین کا دو ٹوک جواب، آخر تک لڑنے کا اعلان۔ چین نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر سخت رد عمل دے دیا۔ کہا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ اپنی غلطیوں کو فوری طور پر درست کرے اور چین کے خلاف تمام یک طرفہ ٹیرف کے اقدامات کو منسوخ کرے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ کھلاڑی نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی لاہور پہنچے۔ کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا، فہیم اشرف اور امام الحق شامل۔ کوچ عاقب جاوید، محمد یوسف اور اظہر محمود بھی وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 5 T20 میچوں کی سیریز میں 4-1 سے شکست ہوئی تھی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ورک لوڈ مینجمنٹ کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں تینوں طرز کی کرکٹ میں حصہ لیتا رہوں گا، کبھی کسی طرز کی کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا، ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی۔ لاہور قلندرز میں عاقب جاوید کی عدم موجودگی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کھلاڑی ہی میدان میں پرفارم کرتے ہیں۔ ملک میں سورج سوا نیزے پر آنے کو تیار، ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کر دی۔ آج اور کل سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سورج آنکھیں دکھائے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ دادو، موہنجو داڑو، نوابشاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خیرپور، سبی، لاڑکانہ میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور کلاسیکل موسیقی اور سریلی آواز کے مالک اسد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اسد امانت علی خان کو موسیقی کا فن والد استاد امانت علی خان سے ورثے میں ملا، لیکن
اپنی شناخت الگ سے منوائی۔ ان کی غزلوں اور کلاسیکل راگ کو عالمی شہرت ملی۔ گلوکار اسد امانت علی خان کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 8 اپریل 2007 کو 52 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔